हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं शान। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी वाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के सामने। इस वीडियो का टाइटल है बार बार गुनाह करके तौबा करना कैसा है। अक्सर हम लोग से कोई गुनाह हो जाती है तो हम लोग को जब याद आता है कि ये गुनाह हो गई है तो हम लोग तौबा कर लेते हैं, लेकिन बार बार उसी गुनाह को करके, मतलब कि उसी गुनाह को फिर दोबारा कर लिया और फिर उसके बाद फिर तौबा कर लिया, फिर उस गुनाह को दोबारा कर लिया, फिर तौबा कर लिया, ये अक्सर होता है। ठीक है। और बहुत और अच्छी ये, टॉपिक है हाँ, ये। ये बहुत अच्छी टॉपिक है और ये चीज़ अक्सर हम लोग के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। बार बार वो गुनाह ना चाहते हुए भी हो जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम फिर से तौबा करने लगते हैं, फिर से तौबा करने लगते हैं, लेकिन गुनाह करते हैं। ठीक है। तो आइए वही चीज़ जानते हैं कि ये हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी। जानते हैं कि बार बार गुनाह करके तौबा करना कैसा है इस्लाम में, क्या सही है क्या नहीं सही है, ये इस वीडियो से हमें पता चलेगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जो भी इस्लामी से लेके जो भी हदीस और कुरान से रिलेटेड होती है उसी टॉपिक को हम लोग उठाते हैं। तो सदका जारिया करके भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हदीस को फैलाना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हदीस को सुनो और उसको फैलाओ। उसका और उस पे अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि जो मेरी हदीस को सुने और उसको फैलाए, उसका चेहरा नूर से जैसे रोशन हो जाए। ये उस पे दुआ दी है। अच्छा, बाज़ उसमें दिखाया है कि लोग कहते हैं कि अब मैसेज में कभी लिखा रहता है कि हदीस नहीं शेयर करने वालों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं शेयर करोगे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दिया है। ठीक है। इसीलिए क्या है, बस इसीलिए आपको जो मेन चीज़ें हैं जो हम लोग ने सुनी है हदीस से, उसी चीज़ के रिगार्डिंग बता रहे हैं कि हदीस पे उसका चेहरा रोशन हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वाइफ से पूछते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये टॉपिक बहुत अच्छा आपने चूज़ किया है। मुझे भी इस बारे में जाना था कि मतलब ऐसा भी कभी होता है कि हमने एक गुनाह किया, उस पे तौबा कर ली, वो दोबारा नहीं होती है, लेकिन दूसरा गुनाह होता ही होता है। इंसान है, हम सब हो ही जाती है कुछ ना कुछ मिस्टेक, ज़ुबान में या कुछ गलत हो ही जाता है कहने सुनने में। तो हमें भी ये देखने में बहुत दिलचस्पी है कि मतलब क्या ये कैसे हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल करें और क्या इन्होंने बयान में हमें बताया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और इंसान भूलता बार बार है और ख़ताएँ भी बार बार करता है। ख़ता करने वाला और भूल जाने वाला अल्लाह की बारगाह में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए नाकारा है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी में बार बार मौके दिए हैं कि तू अपनी ख़ताओं से और अपनी भूल से फिर से दोबारा अपनी अच्छी ज़िंदगी में आ जा। और उसी को हम तौबा कहते हैं। तौबा का जो ऑप्शन रखा गया है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर, बहुत हिम्मत वाला है दरवाज़ा है, बहुत हिम्मत वाला दरवाज़ा है। और इसी वजह से हदीस पाक में ये है कि गुनाह करता है बंदा, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, ये करता रहता है। फ़रिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला ये तो बार बार वही करता है, फिर तौबा करता है। अगर हमारे साथ कोई गलती एक बार दो बार कर दे, तीसरी बार तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इंसानों की तबीयत तो यही है। लेकिन बंदा जब बार बार एक ख़ता करता है और फिर तौबा करता है, फिर ख़ता फिर तौबा, तो फ़रिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं कि मौला ये हर बार यही करता है, तो जानते हैं परवरदिगार आलम क्या फ़रमाता है। इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों, मेरा बंदा मुझे रहमान समझता है इसलिए बार बार तौबा करता है, मुझे वो अरहमुर राहिमीन समझता है। वरना कौन बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दरवाज़ा खटखटाता। तो रब तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, ये तसव्वुर हर मुसलमान के जहन में है। इसकी वजह से वो कभी मायूस नहीं होता। और शैतान का सबसे बड़ा हरबा क्या है जानते हैं आप? सबसे बड़ा बहकाने का और गुमराह करने का और हमेशा गुनाहों में मुलव्विस रखने का सबसे बड़ा आला
کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، اب تیرا کیا ہوگا، تو بہت برباد ہو چکا ہے۔ یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے، اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو، ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا، اب کیا سدھروں۔ یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے۔ نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی، تو بانسری کیسے بجتی، اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی، اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا ہے، اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین، ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو۔ نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب ذوالجلال کا حکم ہے، گھر سے عمدہ کھانا لیا تو شادان لے کر کے کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے، ڈھونڈا کون ہے یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا۔ امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے، کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں، بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں۔ دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی۔ وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں۔ وہ ڈر گیا، حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ ماریں کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے، ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے۔ وہ کانپنے لگا، کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا، اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے، 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا، ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا، تو نے وقت کے امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظن عبدی بی، رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔
تم کیا گمان کرتے ہو وہ سخت پکڑ کرے گا، ابھی مار ڈالے گا؟ وہ غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا، یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے۔ اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، گناہ جب عام ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں، میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے ہیں، کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں، کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں، کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں، کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں، کب تک برداشت کروں گا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے، یہ مہمان نہیں، یہ بلا ہو گئی، یہ گھر سارا اجاڑ رہا ہے۔ ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے، 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے، یہ انسانوں کی فطرت ہے، انسانوں کی فطرت۔ لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے، ہم نے کیا نہیں بگاڑا، اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا، اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا۔ کھلے عام گناہ، ننگا پن، بے حیائی، عیاشی، سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کی کائنات ہے، اس کی زمین ہے، اس کی سلطنت ہے۔ اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ، سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے، میں ایسی طغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں، تو مجھے شدت دے دے، میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں۔ لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے، ہواؤں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ، میں میرے بندوں کے انتظار میں ہوں، میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا، صحرا میں، ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں، اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے، سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ہم گئے ہیں 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی، نہ ایک درخت نظر آتا ہے، نہ پہاڑ نظر آتا ہے، نہ گھر نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے، ادھر بھی آسمان، تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں۔ صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر، اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا، اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں، اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا۔ ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی، وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں، جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں، ڈائریکشن ہی نہیں پتہ ہوتے صحرا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا، بیچ راستے میں اسے نیند آئی، سویا، سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، صحرا میں، بیچ صحرا میں۔ اب جو سواری تھی وہ غائب ہے، کھانا پانی تھا وہ غائب ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ میں۔ گھبرا گیا، پریشان ہوا، اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے۔ اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا؟ تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو، ایک جگہ وہ بندہ سو گیا، پھر سے سو گیا، اب راستہ بھی نہیں ملتا، سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے، اس کا ساز و سامان بھی ہے۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے۔
کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا, کھوئی ہوئی سواری مل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گم شدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی, اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے, رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا, میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے. ہاں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو کا, آپ سب کو بے حد پسند آیا ہوگا کیونکہ گناہ تو ہمارا جانے انجانے میں ہونا ہی ہے, ہم سب انسان ہو ہی جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اس ویڈیو میں یہی مطلب بیان کے مطابق یہی ہے کہ دیکھو اللہ واقعی میں انہوں نے بہت اچھا اگزامپل دیا کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی آئے اور 4 دن وہ گھر کو تہس نہس کر دے تو ہم نے تو برداشت نہیں ہوگا, یہی چاہیں گے کہ اسے نکال دیں گھر سے. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم لوگ کتنا نقصان کر رہے ہیں, ہم لوگ کتنے ان کے بتائے ہوئے راستے کو اگنور کر کے دوسرا راستہ جو کہ گناہ میں آتا ہے وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ہم لوگ سے. لیکن اللہ بس یہی چاہتا ہے بندے سے کہ تم کب معافی مانگو گے اور میں بیٹھا ہوں آپ کو معاف کر دوں. تو ویڈیو واقعی بہت اچھی ہے اور یہ تو سب کو پتہ ہے, ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ توبہ ہی ہے جو ہمیں جنت کے راستے پہ لے جائے گی, جو ہمیں انسانیت اور ایمان پہ کھڑا رکھے گی. تو میں تو اپنی بات رکھتی ہوں, اس سے اگر آپ سب سہمت ہیں تو ضرور بتائیں. اور آپ کچھ کہیں گے؟ ہاں بالکل, یہ بہت ہی اچھی, مجھے بہت ہی اچھا لگا آج اس ویڈیو کو سن کے. اس کا میں اپنے آپ ہی نکالا تھا مفتی سلمان جی کا, اس سے پہلے میں نے سنا نہیں تھا. تو ان کے بارے میں سننا تھا کہ ہاں کچھ ہوا تھا ان کا تو جیل چلے گئے تھے, لیکن ان کا بیان سنا کافی اچھا لگا. اور سب سے بڑی چیز کہ انہوں نے توبہ پہ بولا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہمیشہ یہ بولا ہوں کہ جب مجھے کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں 2 چیزوں کی پابندی کرتا ہوں, ایک ہے استغفار اور دوسرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان 2 چیزوں کی میں ہمیشہ پابندی کرتا ہوں. تو انہوں نے آج مجھے بتایا تو میرا ایمان اور بڑھ گیا, اور کہ ہاں کہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنا, معافی مانگتے رہنا. پتہ نہیں کیا غلطی کیا آپ کی عادت ہے یہ استغفار ضرور کرتے ہیں, مجھے بھی ہمیشہ بولتے ہیں استغفار پڑھتی رہا کرو. تو آپ لوگ بھی استغفار کی پابندی کیجیے. اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ کی رائے بہت ضروری ہے, کمنٹ کرتے رہیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے صدقہ جاریہ سمجھ کے. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.